जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल बिजनेस के सिलसिले का आज हमारा 36वां लेक्चर है। मैं हस्ब साबिक आपको गुज़श्ता लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ताकि कंटिन्यूटी हमारी बरकरार रहे। अगर आपको याद हो तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और उसकी हम मुख्तलिफ जो नेगेटिव और पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हैं विद एवरी स्कूल ऑफ थॉट, जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने उसके फ़वाइद बताए, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने जो फाइनल टॉपिक जहाँ पे छोड़ा वो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जी उसके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं। उसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि जी रिसोर्सेज आपके जो मुल्क में हैं ये बहुत आ जाते हैं। उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थे, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी थे, उसमें हमने ये भी कहा जी कि एक पूरा इंटेलिजेंसिया का एक बैंक जो है वो बन जाता है, जिसमें हर कैलिबर के लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली वो लोग जो जूनियर लेवल से ट्रेनी होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट्स के अंदर चेंज होते हैं और एक वक्त आ जाता है कि व्हेन दे आर होल्डिंग द की पोजीशंस इन द मल्टीनेशनल्स, और उसके साथ साथ मुल्क के दूसरे जो लेटर रिसोर्सेज होते हैं, लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री को अपग्रेडेशन करने में ये लोग बहुत जो मुद्दोमावन है साबित होते हैं। दूसरी जो बात हमने की वो हमने ये कहा जी कि एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। उसमें मैं ये गुजारिश की कि जी बहुत सारे ममालिक में ये मिसाल है कि लोकल इंडस्ट्री के साथ जब दूसरी इंडस्ट्री आई तो ज़्यादा मुलाजमतें लोगों को मिली। उसमें मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी। इसके अलावा इंग्लैंड में ये हुआ कि जब एक मशहूर जापानीज़ कंपनी ने अपनी वहाँ पे इंडस्ट्री जो थी उसमें इन्वेस्टमेंट की तो तकरीबन उस सिलसिले में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो बरतानवी लोग थे वो 4200 लोगों को जो है जॉब मिली, और फिर जो वेंडर इंडस्ट्री थी उसमें कुछ तकरीबन 4000 लोग अलहदा से जो है एक साल के अंदर वो उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हासिल की। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे खासी जो है शरह कम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वहाँ पे ये नंबर्स जो हैं ये खासे बड़े नंबर्स गिने जाते हैं। अर्ज करने का मकसद ये था कि बेनिफिट्स को हमने डिस्कस किया, और आखिरी बात जहाँ पे हमने शुरू कर रहे थे वो हमने एक बात डिस्कस की बैलेंस ऑफ पेमेंट की। यहाँ मैं फिर अर्ज कर दूँ कि जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो उससे मुराद ये है कि आपके मुल्क से क्या चीज़ बाहर जा रही है और उसके बदले में आपको क्या चीज़ जो है वो मिल रही है, यानी वो पैसा जो आप इंपोर्ट पे सर्फ कर रहे हैं और वो पैसा जो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए कमा रहे हैं, उसके अंदर फ़र्क जो है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसकी जो आइडियल सूरत होती है वो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, यानी आपके पास जो सरमाया है जो एक्सपोर्ट्स से हासिल हुआ है इट शुड बी स्पेयर देन दी हैविंग अ डेफिसिट इंपोर्ट मनी। दूसरी बात जो मैंने उस वक्त डिस्कस की आपके साथ वो ये थी कि सम टाइम even countries, richest countries in the world like America, they have to make up the trade deficit, और जिसको हम current account भी कहते हैं, by selling the assets like bonds, treasury bills and sometime real estate। और उसके सिलसिले में मैंने आपको मिसाल दी कि जो 86 और 92-3 के दरमियान रिसेशन था उसके अंदर अमेरिका ने अपने डेफिसिट को, ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए बेशुमार जो है इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल वो भी फरोख्त किए और रियल स्टेट भी। लेकिन फाइनली जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अमेरिका ने जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री को तरवीज दी तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस पे काबू पा गए और एक स्टेज आ गई जब वो सरप्लस की तरह वो मूव करना शुरू हो गए। लेकिन उसमें हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी कि जी जहाँ तक लोकल जो स्पेयर पार्ट्स हैं या लोकल कंपोनेंट्स हैं उनका ताल्लुक है तो उसमें फिर हमने बात प्रैग्मेटिक नेशनलिज्म की थी कि अमेरिका ने इस तरीके से अपनी पॉलिसी को डिसाइड किया कि जी कम से कम 75% जो मेड इन अमेरिका पार्ट्स हैं वो जापानीज मैन्युफैक्चरर जो हैं वो यूज़ करेंगे, और फिर इस तरह से जो उनका डेफिसिट था वो एक जगह पे आके रुक गया और फिर सरप्लस में चला गया। स्टूडेंट्स देखना हमने ये है कि उसके बाद हमारे पास जो है मजीद डिस्कशन के लिए पॉइंट क्या है,
اور آج ہم اسی سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. We were discussing about the balance of payment effects with the BOP account and also called the current accounts. اس کے اندر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ سم ٹائم یو آلویز لائک کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہو اور اس پہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نہ ہو. اس سلسلے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جی سم ٹائم کنٹریز اس طرح سے انتظام اس کا کرتی ہیں دیٹ اف دیر از ڈیفیسٹ اس کو پورا کرنے کے لیے فائنینشیل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ڈیوائز کیے جاتے ہیں جیسے ٹریجری بل ہیں یا بانڈز ہیں اور پھر اس کو اس سے کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی واٹ ڈو ہیو ود اس. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے جی وہ ہوسٹ کنٹری ایفیکٹس. ہم نے ابھی تک جو بات کی تھی وہ ہمیں بینیفٹس کی تھی کہ جی ہوسٹ کنٹری کے جو بینیفٹس ہیں ان میں ایفیکٹس جو ہیں when we were talking about the effects تو ہم نے beneficial effects کو ذکر کیا تھا. Now we are talking about the host country effects and costs کہ جی اس میں کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کسی بھی ہوسٹ کنٹری کو. یہاں میں پھر آپ کی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں کہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے دیٹ از دی ریسورس کنٹری اور ہوم کنٹری, اور جس ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے وہ ہوسٹ کنٹری کے نام سے ہم اس کو ٹرمینالوجی میں یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ان کاسٹ کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہوسٹ کنٹری کو مختلف طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پے کرنی پڑتی ہیں in order to sustain the effects of foreign direct investment. آئیے اس کو جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. We are discussing the adverse effect on competition. First of all ہمارے پاس جو اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جی کمپٹیشن کے اوپر جو ایڈورس افیکٹ ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کیا ہو سکتا ہے. میں پہلے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. دیکھیں آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں, ایکس کنٹری میں رہ رہے ہیں, کسی بھی اے بی سی کنٹری میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک خاص قسم کا ایک انڈیجینس انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہوئی, وہ اچھی ہے بری ہے یا کروڈ ہے یا جدید ہے, آپ کا ایک لوکل سسٹم جو ہے اس کو آپریٹ کر رہی ہے ٹو لارج ایکسٹینٹ اور ٹو اسمال ایکسٹینٹ ٹو میڈیم ایکسٹینٹ, یا جس طرح سے بھی حالات ہیں اس ملک کے اس ضروریات کو وہ کیٹر کر رہی ہے. سم ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں بہت ساری لوکل جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے مختلف ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کے ساتھ ملا کے تو اپنی ضروریات کو پوری کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سیرامک کی ہم بات کرتے ہیں. الحمدللہ پاکستان بہت اچھی ہماری سیرامک انڈسٹری ہے بیکاز وی آر دی ریچسٹ کنٹری ان سیرامک. تو پاکستان میں جو سیرامک سٹائلز ہیں یا اس کے علاوہ سینیٹری ویئر ہیں اس کا بہت زیادہ جو ہے یہ ایک انڈیجنس انڈسٹری سے ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ ایک جدید انڈسٹری کی صورت میں جو ہے وہ ایک جو ہے ڈیولپ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹری ویئر میں جو آپ کی کروم پلیٹنگ ہے یا جو چیزیں ہیں سینیٹری ایکوپمنٹ کی وہ ساری کی ساری یہاں پہ بنتی ہیں. پھر سیرامکس میں فائر برکس ہیں, کیلنس ہیں, یہ ساری چیزیں یہاں پہ بنتی ہیں. مثال میں صرف آپ کو دے رہا ہوں. تو فرض کیا خدا نخواستہ اگر کوئی باہر کی کمپنی یہاں پہ بے تحاشا سرمایہ کے ساتھ ہماری لوکل انڈسٹری کو جو ہے چیلنج کر کے اپنا ایک یونٹ لگا دیتی ہے یا زیادہ یونٹ لگا دیتی ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ کمپٹیشن میں آ جائے گی. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ مے بی ایک انڈسٹری کے پاس 10 کروڑ یا 12 کروڑ یا 20 کروڑ سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک بڑی ملٹی نیشنل آتی ہے جو دنیا میں 90 یا 100 ممالک میں اپنی برانچز جو ہے وہ اس نے قائم کر رکھی ہیں. اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ 60 ممالک میں کما رہی ہے تو 2 یا 3 یا 4 یا 5 ممالک میں وہ ڈیفیسٹ میں بھی جائے. اس لیے کسی ملک میں ایک نئی انڈسٹری کا, یہ صرف پاکستان میں نہیں, میں ایک گلوبل پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں اور یہ میرا پرسنل پرسپیکٹو نہیں ہے بلکہ یہ جو آئیڈیا ہے, یہ جو کرٹکس ہیں, یہ دنیا میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے پورا جو کرٹکس کا ہے اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کرٹیسزم کے لیے جو اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے, میں اس کے آپ کو جو ہے بات آئیڈیا کی بتا رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ جب
ایک لوکل انڈسٹری کے مقابلے میں ایک جائنٹ انڈسٹری آ جاتی ہے. کس سینس میں؟ جائنٹ ان دا سینس دیٹ دے کین سسٹین losses on a longer period. They have more power to borrow the money from the local market. They are having more high-tech machine in terms of production or in terms of number of pieces. They have more better technology in terms of the features or in terms of the direct benefits to the customer. They can spend more money on advertisement in making awareness and catering for a special segment who are ready to invest money on say value addition, جہاں پہ آپ جتنی کرتی جائیں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے قیمت جو ہے خرید کی وہ بڑھتی جائے گی. تو ایک طرح سے آپ کے ملک میں ایک نیگیٹو کمپٹیشن جو ہے وہ آپ کی لوکل انڈسٹری کے لیے جو ہے اسٹیبلش ہو گیا. یہ ایک مثال ہے، خدا نخواستہ اس کا حقیقت سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف عام فہم میں ایک مثال دی ہے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو اسی طرح جن ممالک کے اندر ایک انڈیجنس انڈسٹریز کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے اور وہ اپنی لوکل ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ان ممالک میں کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ملٹی نیشنل انڈسٹری آ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک سنگل سورس سے تو اپنی جو آمدنی ہے وہ نہیں وہ لے رہی، بلکہ ملٹی نیشنل کمپنی ایک کمپنی جو ایک سے زیادہ ممالک میں ہو سکتا ہے. ایک بڑی کمپنی 50 ملکوں میں کام کر رہی ہو، 60 ملکوں میں کام کر رہی ہو، اور اکثر بڑی کمپنیز اس طرح ہیں جو 50 یا ان کے آپریشنز جو ہیں وہ مختلف ممالک میں ہیں. ان کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ لوکل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے اپنے ریٹ کو لوور کریں یا اپنی جو مختلف جس طرح میٹیریل مینجمنٹ ہے یا جس طرح ایڈورٹیزمنٹ ہے یا جس طرح سے فنشنگ آپریشنز ہیں ان کو وہ بہتر بنائے. تو لوکل انڈسٹری کے لیے ایک طرح سے ایک نیگیٹو کمپٹیشن جو ہے وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں کاسٹ ہے جو کسی کنٹری کو پے کرنی پڑتی ہے فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس کی جو ہے اپنے ریپرکشنز ہیں، اس کی اپنی جو ہے مختلف جو ہیں امپلیکیشنز ہیں. تو بہت سارے ممالک نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی اوکے مائنس دس انڈسٹری آپ اس ملک میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ انڈسٹریز جو ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امریکہ کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہر انڈسٹری میں صرف انڈسٹری کے علاوہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ ہے یا اگر ایئر لائن ہے تو اس میں آپ کی ریسٹرکشن ہے کہ جی 25% سے زیادہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح دنیا میں بہت سارے ممالک نے یہ ایک روٹین ہے اس میں کہ جی کافی انڈسٹریز کو ڈکلیئر کیا ہے جس میں صرف لوکل لوگ جو ہیں وہی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ اس کو اون نہیں کر سکتے میجورٹی کا شیئر، بلکہ منورٹی میں رہتے ہیں اور ایز سچ پراپرٹی کو وہاں پہ فزیکلی اون نہیں کر سکتے. گرچہ ایسے ممالک کی تعداد جو ہے وہ بہت تھوڑی اب رہ گئی ہے، بیکاز لبرلزم جو ہے یا WTO کے جو فیکٹس ہیں یا ویسے بھی دنیا میں جو ایک گلوبلائزیشن کا تصور ہے اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی ایسے سلسلے کی کہ جس میں آپ پابندیاں لگائیں کسی ملک میں. ایون ان کنٹریز میں جہاں پہ امپیریلزم تھی وہاں پہ بھی یہ نظام آ گیا ہے کہ یو کین اون دا پراپرٹی اینڈ یو کین اون دی 100% اونرشپ آف اے کمپنی. تو یہ ایک چینج ہے دنیا میں جو بڑی ویزیبل ہے، لیکن یہاں پہ جو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے وہ یہ پے کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی جو لوکل انڈیجنس انڈسٹری ہے جب اس کے مقابلے میں ایک بڑی کمپنی آ جاتی ہے تو سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایفیکٹ ہے. چاہے وہ بڑی ملٹی نیشنل اپنا پیسہ باہر سے لے کے آئے، چاہے وہ کسی تھرڈ سورس سے پروفٹ کمائے، یعنی خرچ وہ بے شک پاکستان میں کر رہی ہو اور کما بے شک وہ جو ہے انگلینڈ سے کما رہی ہو یا چائنا سے کما رہی ہو، اور پاکستان میں وہ ایک چونکہ اس کا ایک گلوبل سائیکل ہے اپنے پیسے کو کمپٹیشن میں وہ اگر سال یا 2 سال اپنی پرائز کو لو رکھ کے بیچتے ہیں لوکل کمپیٹیٹر کے مقابلے میں، تو لوکل کمپیٹیٹر کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مارکیٹ کے اندر سسٹین کر سکے، ایگزسٹ کر سکے. اسی طرح بورنگ پاور ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک لوکل جو انڈسٹریلسٹ ہے
جب بینک کے پاس جاتا ہے تو ہی ہیز سرٹن لمیٹیشنز فار بورنگ. لیکن جب ایک ملٹائی نیشنل جاتی ہے تو بینک بڑا خوش ہو کے, بیکاز بینک دے سی مور سیفٹی, they see more security in their terms, and naturally they expect more deposits in return into their banks. ان کے لیے زیادہ فائدے کا سودا ہے کہ وہ بورنگ جو ہے ساری کی ساری ملٹی نیشنلز کو کریں. تو یہاں پہ بورنگز جو ہیں ان کے سلسلہ ہو یا پھر ٹیکنالوجی کا سلسلہ ہو یا پھر سم ٹائم جو کمپٹیشن ان دا ریٹس ہے اس کا سلسلہ ہو, سم ٹائم اویئرنیس آف دا پروڈکٹ کا سلسلہ ہے, اس میں کمپٹیشن کی میں عرض کرتا ہوں. جیسے ایڈورٹیزمنٹ ہے, ایک کمپنی اگر اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے فرض کیا کہ ملینز آف ڈالرز لگا دیتی ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کو وہ اگر پاکستان میں پورا نہیں ہے کسی اور ملک میں پورا نہیں کرتی تو کسی 30 دوسرے ممالک سے پورا کر لیتی ہے, تو یہ کوئی اس کے لیے بڑی کمپنی کے لیے بڑا چھوٹا سا بجٹ ہوتا ہے, فرق نہیں پڑتا. تو سب سے پہلے جو نیگیٹزم آتی ہے یا جس کو ہم کاسٹ کہتے ہیں وہ یہ بیئر کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو لوکل کمپٹیشن جو ہے بڑا ٹف ہو جاتا ہے آپ کے لیے. بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک انڈین انڈسٹری کے مقابلے میں نئی انڈسٹری لے کے آئے ہیں جس کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں, جس کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں, ٹیکنالوجی کے ریسورسز ہیں, اور پھر ہو جاتا ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کمپیٹ کریں. یہ فرسٹ ہماری جو بات ہے جو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے سم ٹائم آپ کو کسی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے in the shape of multinational enterprise. Let's see what next we have. Then again اسی ٹاپک میں host country effects میں cost جو پے کرنی پڑتی ہے, adverse effects on the balance of payments. Sometime آپ کی وہ آمدنی جو آپ کو ایکسپورٹس سے حاصل ہو رہی ہے اور آپ کا وہ پیسہ جو امپورٹ میں آپ صرف کر رہے ہیں, اگر وہ برابر ہیں یا سرپلس ہے, اگر آپ کا آمدنی جو ہے تو پھر تو اس میں آپ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے, لیکن اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو دین اٹس کرنٹ اکاؤنٹ آف بیلنس آف پیمنٹ, بی او پی اس کو کہیں گے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے ایک ملک میں آئی, وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد سارے کا ساری جو آمدنی وہاں سے ہوئی اس کو ریپیٹریٹ کیا اپنے ملک میں, یعنی جو وہاں پہ سیل کی وہ اپنے ملک میں واپس بھیج دی. یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ایک دفعہ آئی اور وہ انویسٹمنٹ کنورٹ ہو گئی شیپ آف ایسٹس. اس طرح سے کہ جو اپنی فرض کیا $100 ملین کا کمپنی پروجیکٹ ہے, اس نے اس سے بلڈنگ بنا لی, مشینری لگا لی اور اپنا نیٹ ورک بنا لیا اور اس ملک میں مینوفیکچرنگ شروع کر. اب جو انویسٹمنٹ ایک دفعہ آئی تھی وہ پروجیکٹس میں, اس کے بعد جتنی آمدنی ہے ظاہر ہے ریپیٹریشن اس کی جو ہے فارن کنٹری میں چلی جائے گی, تو آپ کے ملک سے ایک آمدنی جو ہے اس کا آؤٹ فلو شروع ہو گیا. یہاں تک بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے آمدنی ایک انویسٹمنٹ کے اگینسٹ بھیجی تو بیلنس جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. صورتحال مزید خراب اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنی امپورٹس بھی جو ہیں وہ اپنی ہوم کنٹری سے کرتے ہیں. بالکل اس طرح کہ جیسے آپ نے ایک فارماسیوٹیکل یونٹ لگایا, آپ نے ادویات بیچی, اس کی آمدنی اپنے ملک میں بھیج دی, لیکن ادویات کے لیے جو را مٹیریل ہے اس کے لیے اگین ایل سی کھولی اپنے ملک سے اور وہ اس کو منگایا. تو آپ کو ہوسٹ کنٹری کو کوئی بھی ہوسٹ کنٹری جو ہے اس کو دو طرح سے ڈیفیسٹس ہوئے. ایک تو ریپیٹریشن کی صورت میں جو پیسہ باہر گیا, چلیں ہم اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی چونکہ پیسہ آیا تھا اس لیے باہر گیا, تو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ایک آپ کو اس میں سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ملتی ہے. دوسری صورت میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی را مٹیریلز جو ہیں وہ ریگولر بیسس کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو پھر یہ اوور دا ٹائم ایک پرماننٹ جو ہے سورس آف ڈیفیسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. کس طرح سے کہ آپ نے دو طرفہ جو ہے یہ ڈیفیسٹ کریٹ کیا, ایک تو آپ نے ریپیٹریشن باہر کی اور دوسرا آپ نے را مٹیریل سارے کا سارا جو ہے وہ باہر سے منگوایا. یہ جو ٹینڈنسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوکل را مٹیریل یوز نہیں کرتے اور 100% آپ یا میجورٹی جو ہے
یہاں پہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ وائی امریکہ امپوز دس کنڈیشن اور جاپنیز آٹوموبائل مینوفیکچررز that they should utilize 75% spare parts which are made in America. امریکہ جیسے بڑے ملک نے جب یہ پابندی لگائی کہ جاپنیز جو ہیں وہ 75% اسپیئر پارٹس ہیں وہ امریکہ سے خرید اپنی کاروں کو بنانے کے لیے وہ کاریں وہ امریکہ میں بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر چھوٹے ممالک میں اسپیشلی جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ ریسورسز زیادہ نہیں ہیں اور جہاں پہ لوکل انڈسٹری بھی جو ہے وہ خاصی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ انڈیجنس ہے یا ابھی خاصی ڈیولپ نہیں ہوئی، تو وہاں پہ سارے کا سارا جو مین پاور ہے، مثلا ابھی آپ افریقن کنٹریز میں دیکھیں، بہت ساری چھوٹی افریقن کنٹریز، اسمال کنٹریز جہاں پہ ملٹی نیشنلز نہیں ہیں، تو وہاں پہ پیکیجنگ تک جو ہے وہ باہر سے منگائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ گئی، اس ملک میں روزگار فراہم ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھیں گے تو اس طرح سے اگر زیادہ کمپنیز آ جاتی ہیں تو یو ول بی ڈیفینیٹلی ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیفیسٹ. آپ کو جو بیلنس آف پیمنٹ میں ہے ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ ویسے تو اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ان ممالک کے لیے ہوتا ہے جو کہ چھوٹے ملک ہیں اور جہاں پہ لوکل ریسورسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. کچھ ممالک نے جیسے میں نے گزارش کی اس کو روکنے کے لیے شرائط لگائی ہیں، چھوٹے ممالک نے بھی کہ جی آپ کمپلسری کیا ہے، لیکن سم ٹائم جیسے میں نے وہاں پہ وہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں. جیسے فارماسیوٹیکل را مٹیریلز ہیں اس ملک میں بنتے ہیں تو یہ ایک پوری ریکوزٹ ہو جاتی ہے، یہ فارماسیوٹیکل جو را مٹیریل ہیں ہمیں باہر سے منگوانے پڑیں گے، تو وہاں پہ پھر آ کے پرابلم جو ہے وہ ڈیفیسٹ کی صورت میں، بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کی صورت میں آپ کو پیش آ سکتی ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹے ممالک تک محدود نہیں ہے. امریکہ میں 86-92 تک جو ریسیشن رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو سبب تھا وہ بے تحاشا امپورٹس تھیں چائنا سے اور جاپان سے، اور اس کے مقابلے میں امریکہ جو ہے اس کے ایکسپورٹس ٹو دیز کنٹریز ور ناٹ دیٹ مچ، اور ایک بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ امریکہ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. اس کی وجہ سے دین امریکہ نے چائنیز کرنسی جو ہے اس کا جو ریٹ ہے اس کو ڈاؤن کرانے کے لیے چائنا کے ساتھ مذاکرات کیے کہ جو ویلیو ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے تاکہ جو ٹرسٹ ہے وہ کسی طریقے سے امریکہ میں آئے. فائنلی چائنا کی اس سے تعاون سے اور پھر جاپنیز انڈسٹری کی ریلوکیشن سے یہ مسئلہ حل ہوا. تو کاسٹ کے اندر آ کے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کے کیا کاسٹ بیئر کرتی ہے کنٹریز کو. پہلی بات میں نے جو اس کی بیلنس آف پیمنٹ کے اندر یہ مشکل کا باعث ہو سکتی ہے، اور سم ٹائم لائک امریکہ، تو چھوٹے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے یہ بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، اور افریقہ میں اکثر چھوٹے ممالک میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پھر ہم اسی ٹاپک کو لے کے بات کر رہے ہیں ہوسٹ کنٹری ایفیکٹس کی. کاسٹ یعنی کیا ہیں. سیکنڈ اس میں جو ہے نیشنل سوورینٹی آٹونومی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ کیا کوئی کمپنی آن دا ورج آف اس انویسٹمنٹ ان اے کنٹری اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو یا اس ملک کی حکومت کے لیے اس کی سوورینٹی کے لیے خطرے کا باعث بن جائے. بظاہر یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس طرح ہوتا ہے. آپ ان ممالک کی بات کریں جو بہت چھوٹے ہیں آبادی میں، مالی ذرائع یا ٹیکنالوجی کے اندر، وہاں پہ جب بڑی کمپنیز میسو انویسٹمنٹ کرتی ہیں آئل کے اندر، نیچرل ریسورسز کے اندر، الیکٹرسٹی ہے جیسے آئل کے ریسورسز ہیں یا ایک بڑا کچھ سسٹم ہے جس کو چلانا ہے، تو فائنلی آٹونومی جو ہے ان کی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس میں اگر آپ کو مثال دوں تو ایون فرانس جو تھا، اس میں یہ ایک تحریک چلی کہ فرانس میں ایک پولیٹیکل ونگ نے خصوصی طور پہ یہ کہا کہ جی امریکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ فرانس میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے ایک سٹیج کے اوپر کہ رینسم یعنی ایک طرح سے جو ہے اس کو مقید رکھا ہوا ہے
لیے جیسے ہم یوز کرتے ہیں اس کے ایک فرانس کو جیسے امریکہ نے ایک طرح سے انہوں نے یہ کرٹکس نے یہ کہا کہ جی بالکل ہمیں ایسے انہوں نے قید میں جیسے تاوان کے لیے رکھا ہوا ہے، اس طرح ان کمپنیوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ ایک سٹیج کے اوپر فرینچ، میں عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے ممالک کی بات نہیں کر رہا، میں فرانس کی بات کر رہا ہوں، اور دے آر پاسنگ دیز ریمارکس اباؤٹ دی امریکن کمپنیز کہ جی انہوں نے ہمیں سو کالڈ رینسم کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ جی اس کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے دے آر لائک گیٹنگ رینسم فرام اس، اور یہاں پہ ان کی منوپلی ہے پوری، اور اس کے لیے فرینچ جو پولیٹیشینس تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ جناب اس کو جو ہے وہ دور کیا جائے اور ہمارے لیے یہ بڑا خطرے کا باعث ہے۔ تو یہ ایک جو سلسلہ ہے اس میں آ کے اسی طرح لیٹن امریکہ کے چھوٹے ممالک میں بھی یہ خاصی شکایت جو ہے ان کو ہے کہ جناب جب کمپنیز آتی ہیں اور ظاہر ہے جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں اور کمپنیز جو ہے وہ آئل یا دوسری اشیاء میں جب پوری آتی ہیں اور ان کی ہولڈنگ پار اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ مارکیٹ کو اور آپ کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو پھر اس ملک کی جو سوورینٹی ہے وہ یا اٹانومی ہے جو اس کی وہ خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ خاصا ویلڈ ہے، لیکن صرف ان ممالک کے لیے جو بہت چھوٹے ہیں اور جس جو ہے وہ یا تو وہاں پہ نظام حکومت ایسا ہے کہ فرد واحد کے ہاتھ میں ہے، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ یا عام طور پہ یہ رائلزم جہاں پہ ہے یا امپیریلزم جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹے ممالک افریقہ کے جن کے اندر وار لارڈز ہیں، یا جہاں پہ کچھ ممالک میں جہاں پہ ہم کنگشپ کہتے ہیں جہاں پہ ہے، وہاں پہ یہ تصور جو ہے اس کو زیادہ جو ہے سختی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، بیکاز وہاں پہ یہ جب ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں اور بے تحاشا انویسٹمنٹ کرتی ہیں اسپیشلی نیچرل ریسورسز میں، تو پھر مائننگ ہے جیسے افریقہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کنٹریز میں برٹشرز نے فرینچ اور یا مختلف کمپنیز نے جب افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں انویسٹمنٹس کی گولڈ کے اندر، ڈائمنڈس کے اندر، کاپر کے اندر، تو وہاں پہ اسی طرح ٹی کے اندر آپ کو برٹش کالونیز کا علم ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی، اور اب پھر ان ممالک میں سے مشکل ہو گیا کہ اتنی زیادہ منافلی جو ہے وہ قائم ہوئی۔ ہانگ کانگ آپ کے پاس سامنے ہے، برٹشرز نے وہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ کی کہ ایک طرح سے وہ بہت مشکل سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہوا۔ یہ بات سچ ہے، لیکن پھر وہی میں بات کرتا ہوں کہ یہ کلی طور پہ سچ نہیں ہے۔ سو کالڈ the terminology used by the French politician to be called the ransom is not that true۔ دنیا میں اب اس طرح سے نہیں ہے، نہ دنیا میں اس طرح سے ہے کہ ایک واحد کمپنی اتنی طاقتور ہو کہ کسی ملک میں اس طرح سے منوپلی اپنی قائم کر لے۔ ایک ملک میں اگر ایک سے زیادہ کمپنی ہے تو دے آلویز ٹرائی ٹو آؤٹ ویٹ ایچ ادر، ایک دوسرے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور سوورینٹی جو ہے اس کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یس ایکسیپشنز آر دیئر، بہت چھوٹے ممالک میں جیسے میں نے گزارش کی جہاں پہ نظام حکومت کچھ اس طرح کے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، وہاں پہ یہ بالکل کلیہ صادق آتا ہے، اور دنیا میں ایسا ہوا بھی اسپیشلی افریقن کنٹریز میں۔ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں اچھے ممالک کی بات کرتے ہیں، دوسرے ممالک ایشین ممالک کی بات کرتے ہیں، یورپی ممالک کی بات کرتے ہیں، تو جہاں کے زیادہ کمپنیز ہیں وہاں پہ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کمپنی کا انٹر کمپنی کمپٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کسی ایک کمپنی کی اتنی زیادہ منافلی ہونے ہی نہیں دیتے۔ اور دوسرا پھر بھی یہ کہنا کہ گورنمنٹ جو ہے اس سے پرائم اتھارٹی تو اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ جاپان میں ابھی تک میں نے اس دن بھی اپنے ایک لیکچر میں عرض کیا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکشنز ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ ہالینڈ باوجود کہ سارے دنیا میں ٹیولپس ایکسپورٹ کرتا ہے، جاپان میں وہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ جاپانیز ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی دیئر۔ تو سوورینٹی جو ہے اس کو چیلنج کرنا دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، اور یہ ممکن نہیں، بہت کم حالات میں ویک کنٹریز میں یہ پاسبل ہے، اور وہیں پہ یہ چیزیں جو ہیں لاگو ہوتی ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں جی ہوم کنٹری ایفیکٹس کی، جی جو ایک ہوم کنٹری ہے، یہاں پھر میں عرض کر دوں کہ ہم نے دو ٹرمینالوجیز پڑھی تھی،
ایک ہم نے ہوسٹ کہا تھا وہ ملک جس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور ایک ہم نے کہا تھا ہوم کنٹری یا سورس کنٹری، وہ کنٹری جو انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے. یعنی اگر پاکستان میں ایک امریکن کمپنی انویسٹمنٹ لے کے آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہوم کنٹری ہے اور پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کنٹری ہے. یہاں پہ ہمارے پاس اب یہ ہے جی ہوم کنٹری ایفیکٹس، کہ وہ ملک جو سرمایہ کاری دے کے آتا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے، اس کو بینیفٹس کیا کیا ہیں، اس کو فوائد کیا کیا حاصل ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک اس سے مختلف ہے. ہم پہلے بات کر رہے تھے ہوسٹ کنٹری کی، اب ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے یاد رکھیے بات جب کی ہوسٹ کنٹری کی تو ہم نے دونوں سائڈ جو تھی ڈسکس کی. وی ڈسکس دا بینیفٹس، وی ڈسکس دا کاسٹ. یہاں پہ بھی جب ہم بات کریں گے سورس کنٹری کی یا ہوم کنٹری کی، وی ول ڈسکس دا بوتھ تھنگ. ہم دونوں باتوں کو ڈسکس کریں گے، اس کی جو بینیفٹس ہیں اس کو بھی، ایک ملک جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو کیا فائدے ہیں، اور یہ بھی کہ سم ٹائم دے ہیو ٹو بیئر سرٹن کاسٹ فار دیٹ، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دی بینیفٹس. پہلا جو ہے جی اس میں ٹاپک وہ ہے ہوم کنٹری ایفیکٹس، انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری اینڈ آف شور پروڈکشن. سب سے پہلے جی ہوم کنٹری ایفیکٹس جو ہیں اس میں کاسٹ ہیں. ظاہر ہے ایک ملک ہے اگر وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو دے ہیو سرٹن رسک ٹو ٹیک. اس میں بے تحاشا رسک ہے، پولیٹیکل رسک ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لا چینج ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی جنگ لگ جاتی ہے، یا کوئی خدا نخواستہ ناگہانی آفت آ جاتی ہے جس سے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، خدائی کوئی ایسی جیسے خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش وہاں پہ آ جاتا ہے، یا کوئی اور سونامی یا کوئی زلزلے وغیرہ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس صورت میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ سارے کا سارے رسک کے اوپر لگا ہوا ہے. تو یہ جو سرٹن رسک ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے. پھر ایک جو چیز دوسری ہے کہ اب موجودہ دور میں اٹس ناٹ دیٹ اونلی ون کنٹری. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، پھر آپ کی رہنمائی کے لیے میں یہاں دہراؤں گا. امپورٹنٹ بات ہے توجہ آپ کی چاہتا ہوں. 60s میں جو ہم کہتے تھے کہ جی ملٹی نیشنل، تو اس سے صرف ذہن میں ہی آتا تھا امریکن کمپنی، کیونکہ اس وقت جتنی ملٹی نیشنلز تھیں وہ ساری کی ساری امریکنز تھیں. کچھ بہت تھوڑی سی ملٹی نیشنلز تھیں جو یونائٹڈ کنگڈم سے یا فرانس سے یا جرمنی سے آئی تھی. میجورٹی بلکہ 90% کمپنیز امریکن تھی. تو ملٹی نیشنل کا مطلب ہی امریکن کمپنی ہوتا تھا. اب صورتحال وہ نہیں ہے. تو ایک رسک یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک امریکن کمپنی اگر یہ سوچ رہی ہو کہ میں نے افریقہ کے فلاں ملک میں جا کے یہاں پہ ٹرکس بنانے ہیں یا کارز بنانی ہیں، یا میں نے وہاں پہ کوئی اور انرجی کا پروجیکٹ لگانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی بات ایک چائنا کی کمپنی سوچ رہی ہو جو کم پیسوں میں، کم ٹیکنالوجی میں وہ کام کر سکتی ہے اسی ملک میں جا کے. یا ایک جاپانیز کمپنی یہ چیز سوچ رہی ہو ایسی جگہ پہ، ایک جرمن کمپنی بھی سوچ رہی ہو، ایک فرینچ کمپنی بھی سوچ رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ ایشین کمپنی جو ہے وہ بھی کورین اور پاکستان اور یہ سارے ملیشینس یہ بھی سوچ رہے ہیں. تو نو یو آر ناٹ ہیونگ اوپن فیلڈ ویئر جو ہے آئل، آپ کے پاس سب طرح کی سہولتیں موجود ہیں اور آپ کسی قسم کا جو ہے آپ کے پاس رسک نہیں ہے. نو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں. آپ ہوم اپلائنسز میں دیکھ لیں. there was a time that certain countries، 2 یا 3 کمپنی پوری دنیا میں ان کی منوپلی تھی، اور جس ملک میں یہ کنٹریز چلی جاتی تھی وہاں پہ اس کے بعد کسی کمپنی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور there was no risk for them. اب اس طرح سے نہیں ہے. اب جب تک یہ کمپنیز جو ہیں یہ خود اس سطح پہ نہیں آتی، اس جگہ پہ نہیں آتی جہاں پہ ان کو ایک خاص ریٹ یا ایک خاص جو ہے قیمت اپنی اشیاء کی وہ اس کو برابر لانا پڑے ہو جو کنٹری ہے جہاں پہ وہ جا رہے ہیں ان میں موجودہ قیمتوں کے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں. ایک سویڈش کمپنی نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا الیکٹرانکس کے اندر، ہر دنیا کے ملک میں، ہنگری میں، برازیل میں، ہر ایک ملک میں انویسٹمنٹ کی، اور آہستہ آہستہ جو اپنے ایسٹس تھے وہ خریدنے شروع کر دیے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی جو تعداد تھی ایسٹس کی وہ بے تحاشا ہو گئی.
10% صرف وہ اپنے ملک میں بناتے تھے جو ہوم اپلائنسز ہیں الیکٹرانکس کی. 90% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. 10% لوکل کنزمپشن تھی. اور زیادہ تر انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی وہ دوسرے ممالک میں کی جہاں جہاں پہ انہیں چیپ لیبر یا دوسرے ریسورسز جو ہیں وہ نظر آئے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہی کمپنی جو تھی یہ نہ صرف یہ کہ ہنگری، برازیل، ایشیا کے ملک مختلف، اس کے علاوہ افریقن کنٹریز، وہاں پہ انہوں نے اپنی سبسڈیز بنا کے مینوفیکچرنگ باقاعدہ جو ہے وہ شروع کر دی. بٹ ناؤ دیٹ سپریمیسی از ناٹ دیئر. اسی کے پیرالل چائنیز کمپنیز وہاں پہ آ گئیں، اسی کے پیرالل ملیشینز کمپنیز وہاں پہ آ گئی، اسی کے پیرالل جو ہے وہ کورین کمپنیز جو ہے وہاں پہ آ گئی. تو ایک رسک جو ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا وہ آپ کے پاس موجود رہتا ہے. پہلے یہ بات نہیں تھی. گلوبلائزیشن سے، ریسورسز کی منتقلی سے، مختلف ممالک میں اویئرنیس کریٹ ہونے سے، مختلف ممالک کے فائنینشیل اور ہیومن ریسورسز جو ہیں ان میں ریفائننس آنے سے یہ رسک جو ہے وہ ہوم کنٹری کا بڑھ گیا کہ جی جس ملک میں میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں اگر مجھے اس میں یہ ہے کہ اگر میں سوچوں کہ مجھے اوپن فیلڈ مل رہا ہے تو سم ٹائم اینڈ دے ڈو آسک فار دیٹ سم ٹائم کچھ جو بڑے ممالک ہیں جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو پھر وہ اس بات کو شرط مشروط بھی بناتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے وی آر ڈوئنگ انویسٹمنٹ ان دس فیلڈ بٹ for the coming 10 years you will not allow anybody else to have the same technology in the same country اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. لیکن جیسا کہ رولز آف گیم جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، نئے جو لاز ہیں ان کے تحت آپ ایسی ریسٹرکشنز لگا سکتے نہیں. WTO کے اندر اس قسم کے جو ہیں گنجائش نہیں ہے. you have to give an opening to everybody who's able unless until it's not against your کوئی نیشنل آپ کی جو پالیسی ہے یا آپ کی ڈیفینس پالیسی ہے یا سوورینٹی ہے اس کے اگر اگینسٹ یا لا کے اگینسٹ نہیں ہے تو یو سرٹن کنٹریز وچ آر بینگ بینڈ، جیسے امریکنس کی ایک ہے کہ یو کی ناٹ ڈو انویسٹمنٹ ان سرٹن کنٹریز. انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی نیگیٹو لسٹ. اس طرح پاکستان کی کچھ پالیسیز ہیں کہ جی سرٹن کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اس طرح ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں. unless until آپ کی جو آنے والا کوئی انویسٹر ہے ان کے ساتھ جو ہے کنٹراڈکٹ نہیں کرتا پالیسیز کے ساتھ، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. تو ایک سب سے بڑا رسک جو ہے وہ یہ آ گیا کہ دنیا میں اب مونوپلی والا حساب جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کو ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی جو کمپٹیشن ہے وہ مل سکتا ہے. دوسرا کہ جب ایک ملک اپنی سرمایہ کاری کو لے کے ہم بات سویڈن کی کرتے ہیں، اگر سویڈن یہی جو انڈسٹریز ہیں جو اس نے پوری دنیا میں جو اپنی انڈسٹریز ہیں پھیلائیں ایک پرٹیکولر برانڈ کے لیے الیکٹرانکس کے جو ہوم اپلائنسز بناتے ہیں، اگر اس کو وہ سویڈن میں رکھتے اور سویڈن سے پھر ایکسپورٹ کرتے تو کیا وہ زیادہ ان کے لیے منفعت کا باعث نہیں تھا کہ لا تعداد لوگوں کو وہاں سے ملازمت ملتی، بیلنس آف پیمنٹ ان کا جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اس کو فائدہ پہنچتا. اب یہ ہے کہ اگر وہ ہنگری میں ایک چیز بنا رہے ہیں تو دے ہیو ٹو برنگ دی منی بیک ٹو ہنگری، اور وہاں سے جو بھی ان کا شیئر ہے یا جس طرح سے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے دے کین یس ریپیٹریٹ دیٹ منی بیک ٹو سویڈن. لیکن ظاہر ہے اگر وہی کام وہ سویڈن سے کرتے تو اٹ ڈز مین دیٹ 100% منی از کمنگ ٹو دیم. Now in the host country جہاں پہ وہ گئے ہیں they have to retain certain amount of money and certain countries they have law that آپ کو ایک خاص جو اماؤنٹ ہے وہ ریٹین کرنی پڑتی ہے اس ملک کے اندر. تو یہ جو ایک ہوم کنٹری کو ایک اب جو رسک فیکٹر ہے اس کے لیے وہ آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے until unless کہ اس کی جو انڈسٹری ہے وہ مونوپلائز انڈسٹری نہیں ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس میں مجھے ٹیکنالوجی میں اپر ہینڈ حاصل ہے اور میں یا پیٹنٹس میں اپر ہینڈ حاصل ہے اور جب تک میں اس پیٹنٹ کی مدت ہے اور کوئی اس کو بنا نہیں سکتا اس وقت تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جب ہم بات کریں دنیا کے اندر ایک جو چینج ہے یا دنیا کے اندر جو اویئرنیس ہے ٹیکنالوجی کی جیسے میں نے عرض کی اور ریسورسز کی کمپنی تھا، اب دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے. اب جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن کھڑے ہیں وہاں پہ
اس کے پیچھے آپ کو جاپنیز کمپنیز نظر آتی ہیں, وہاں پہ آپ کو چائنیز کمپنی نظر آتی ہیں, وہاں پہ آپ کو کورین کمپنی نظر آتی ہیں, آپ کو ملیشین کمپنی نظر آتی ہیں, اور دنیا میں بہت سارے فیلڈ ہیں جہاں پہ الحمدللہ پاکستانی کمپنیز آپ کو باہر جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ ایک جو ہم بات کریں کہ جی مونوپلی کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں ایک خاص رسک فیکٹر جو ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک کی کوئی بدنیتی شامل ہے, بلکہ یہ ایک ترقی ہے, ترویج ہے ریسورسز کی جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. پھر ہے جی ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری اینڈ آف شور پروڈکشن. انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں جی کہ دنیا میں آپ کو فری جو انویسٹمنٹ ہے اس کی اجازت ہے, اور آپ جہاں بھی جائیں آپ ان موبلائز کرتے ہیں جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو چیپ لیبر ملتی ہے اور جہاں پہ آپ کو چیپ را مٹیریل ملتا ہے. تو یو شوڈ موو ٹو دوز سورسز, یا انڈومنٹس ہیں جہاں پہ کہ جہاں پہ آپ کو ایسے فیوریبل فیکٹرز ملتے ہیں which are in your favor, you must move to that. مثلا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک چیز کو تیار کر رہے ہیں, ایسے آپ کوئی مشینری بنا رہے ہیں, and you think that you should be in some other country, اس کنٹری میں جہاں پہ لیبر امریکہ سے چیپ ہے, تو you should move to that place. یا را مٹیریل, اس سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جب آف شور ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں اس میں ہمیں خاصا نقصان نظر آتا ہے. مثلا ساؤتھ کیرولینا میں ایک اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ اس کو چلا رہے ہیں, تو جب امریکہ نیفتا سے ہے اور اس کے بعد امریکہ پاس سہولت ہے اور تو اگر امریکہ اس انڈسٹری کو لے کے میکسیکو میں چلا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان سرچ آف دا چیپ لیبر. تو جب وہ چیپ لیبر کی تلاش میں ہے تو جتنی لیبر اس نے میکسیکو لے لی ہے اتنی ان امپلائمنٹ, اتنی نمبرز کی امریکہ کے اندر اس شفٹنگ کے ساتھ پیدا ہوگی. اس لیے اگر ہم یہ بات کہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں آف شور ڈیولپمنٹ کی, اور ہم جب بات کرتے ہیں ریسورسز کی, کہ جہاں پہ اسپیشلی لیبر کی ہم اگر بات کریں کہ جہاں پہ ہمیں چیپ لیبر میسر ہے وہاں پہ ہمیں چلے جانا چاہیے, اور ہمیں وہاں پہ اپنی پروڈکشن کی فیسلٹیز کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ آ کے یہ چیز ضرور آتی ہے کہ جو پھر ریسورس کنٹری ہے یا ہوم کنٹری ہے اس کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس کا ہمارے پاس ممکنہ حل جو ہے وہ کیا ہے. تو ایک یہ بہت بڑا کنسرن ہے جو مختلف ممالک میں اس وقت پیدا ہو رہا ہے جی, کہ آپ نے اپنی چیزوں کو شفٹ کیا اس خطرے کے تحت کہ جی ہم کمپیٹیٹیو رہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اپنے ملک میں جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فارغ کیا. جس طرح پچھلے عرصے میں اگر ہم دیکھیں 90s میں آ کے تو جو LSEs تھیں امریکہ کی لارج اسکیل انڈسٹریز, انہوں نے جب شفٹنگ کی تو لے آف جو کیے لوگ وہ تقریباً 69,000 جو لوگ تھے وہ لے آف ہوئے صرف ایک خاص جو پیریڈ تھا اس کے اندر. اس کی وجہ جو تھی وہ انڈسٹری کی ریلوکیشن تھی. تو ہوم کنٹری کو جو ہے وہ سرٹن جو ہے کرنے پڑتے ہیں, کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح پھر ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹس کی. اگر اس پہ آپ آ جائیں تو یہاں پہ بھی پھر ہوم کنٹری کو خاصا جو ہے وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. بس اس سے ملک پہ آپ کی موومنٹ آف منی جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہے, یا آپ کی جو مختلف ریسورسز ہے وہ سم ٹائم یہ ہے کہ آپ کی جو اپنا ملک ہے اس کو آپ کی لوکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ اشیاء صرف جو ہیں جو آپ باہر آپ بناتے ہیں وہ چیپ ملتی ہیں بنسبت مہنگی لیبر پہ. اگر امریکہ میں ایک ٹیکسٹائل بنے گی اور وہ چیز پاکستان میں بنتی ہے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ امریکن کنزیومر کو ہے, کیونکہ اس کو کم پیسے خرچنے پڑیں گے. جو ان امپلائمنٹ کا ایفیکٹ ہے وہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہر صورت میں ہے اگر جب آپ انڈسٹری کو شفٹ کرتے ہیں کسی ملک سے. تو آف شور جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں یہ بہرحال جو خطرات وہ موجود ہیں, اور اس قسم کے جو رسک ہیں آپ کے برین ڈرین کے, یا آپ کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے, یا آپ کی جو مختلف ان امپلائمنٹ یا رسک فیکٹر جو ہیں وہ موجود ہیں.
پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ گورنمنٹ پالیسی انسٹرومنٹس اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. مختلف جو ممالک کی حکومتیں ہیں ان کی پالیسی، انہوں نے کیا کیا انسٹرومنٹس بنائے ہیں ٹو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. دیکھیں کچھ ممالک جو ہیں وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پسند کرتے ہیں، کچھ اس کو پسند نہیں کرتے. اب بات یہ ہے کہ دونوں کیٹیگریز میں یا دونوں صورتوں میں آپ اس کو روک نہیں سکتے. یس یہاں پہ پھر ہم اگر ریفر کریں اپنی ٹرمینالوجی کو جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا پریگمیٹک نیشنلزم کو، تو ہم پالیسیز کو اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کٹ ٹو سائز، کہ اپنی جو آپ کی ضروریات ہیں کسی ملک کی یا اپنی جو آپ کے تحفظات ہیں، جو آپ کو خطرات ہیں، ان سے اگر آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو پالیسی کو اس کے مطابق آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں، یا سرٹن ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، یا سرٹن رولز بنا سکتے ہیں، ریگولیشنز بنا سکتے ہیں. یہی جو بات ہے یہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ پالیسی انسٹرومنٹ اینڈ ایف ٹی آئی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ کچھ ممالک وہ یہ سب ممالک اپنے اپنی ضروریات کے مطابق لا بناتے ہیں، کچھ اس بات کے لیے کہ انکریج کریں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، کچھ اس بات کے لیے کہ ڈسکریج کریں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، کیونکہ دونوں صورتوں میں وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو ہے جی ہوم کنٹریز پالیسیز، کہ جی وہ ملک جو سرمایہ لے کے جا رہا ہے، یعنی جو سورسنگ کنٹری ہے جہاں سے سرمایہ جا رہا ہے، اس کی پالیسیز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے انکریجنگ آؤٹ وارڈس ایف ڈی آئی. سب سے زیادہ جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی تو یہی ہوتی ہے کہ جی وہ انکریج کرتے ہیں کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ باہر جو ہے انویسٹمنٹ کریں. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک ریزن تو وہی ہے کہ جی جب گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ ہمیں فار بیلنس آف پیمنٹ پیسے چاہیے، تو ایک خاص حد تک تو ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کو سہارا دیتی ہے. مثلا بالکل اسی طرح کہ اگر ہم جاپان کی مثال لیں تو جاپان ایک خاص حد تک امریکہ میں ایکسپورٹ کرتا رہا، یورپ میں ایکسپورٹ کرتا رہا، لیکن اس کے بعد ین کی جو ویلیو ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ ڈائریکٹ ایکسپورٹ جاپان کو جو ہے وہ جو ہے کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی کرنسی کی ویلیو بڑھنے سے ڈالر کے اگینسٹ اور پاؤنڈ کے اگینسٹ جاپان جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اس کا حل جاپان نے یہ کہا کہ گورنمنٹ نے فوری طور پہ یہ کہا اپنے وینڈرز کو کہ جناب اپنی آپ انڈسٹری جو ہے وہ شفٹ کریں. تو جاپان نے انگلینڈ میں اپنی انڈسٹری شفٹ کی آٹو موبائل کی ٹو کیٹر دی یورپین مارکیٹ، اور امریکہ میں اپنی انڈسٹری شفٹ کی ٹو کیٹر دی امریکن مارکیٹ. اس طرح یہ مختلف جو انہوں نے گورنمنٹ نے انسینٹیوز دیے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں رہتے تو یو ہیو ٹو گو فار دی کمپٹیشن. اور کمپٹیشن پھر کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ آپ کو لیبر چیپ ہے، جہاں پہ آپ کو را مٹیریل چیپ ہے، جہاں پہ آپ کو اور ذرائع یوٹیلیٹی کے چیپ ہے. آپ اس کی مثال بڑی سادی سی جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں یا کمپیوٹر انڈسٹری میں دے دیں. امریکن کمپنیز انوویشنز میں تھیں، جب تک ان کی منوپلی رہی امریکہ کے اندر یہ ساری چیزیں تیار ہوتی رہیں، مڈل امریکہ بنتی رہیں اور ساری دنیا میں وہ جو ہے ان کی ہائی پرائس رہی. لیکن جب ٹیکنالوجی عام ہوئی ایل سی ڈیز تک، اور جو آپ کے سیمی کنڈکٹر ہیں یہ بے شمار بننے شروع ہو گئے، کورینز اس میں آ گئے، چائنیز اس میں آ گئے، ایل سی ڈی جو ہے وہ جاپان نے بنانی شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ امریکنز جو کمپیوٹر انڈسٹری تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر دنیا میں ہم نے کمپیٹیٹیو رہنا ہے تو ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑے گی کہ وی ہیو ٹو موو ٹو دا چیپ لیبر ایریاز. اس لیے سارے کے سارے جو ارلی 90s میں جو آپ دیکھیں انویسٹمنٹ کا رخ آتا ہے سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر اور ایون ہارڈ ویئر انڈسٹری کے اندر، یہ آپ کو چائنا اور ویٹنام کے علاقے میں جو ہے تھائی لینڈ، تائیوان، ہانگ کانگ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے. تو اس لحاظ سے جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے وہ ڈائریکٹ کرتی ہے. پھر سم ٹائم آپ کے اپنے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ
ہم بار بار ایک چیز کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم اگر انسکلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں اور ہم پر آور ریٹ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں $9 ریٹ ہے انسکلڈ لیبر کا، جبکہ آپ ہنڈرس میں اگر جاتے ہیں تو یہی جو ریٹ ہے وہ 39 سینٹس پر آور جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو ایک بڑا سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے جو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو آپ کو گورنمنٹ کو یہ پالیسیز جو ہیں وہ بنانی پڑتی ہیں. پھر سم ٹائم گورنمنٹ کچھ ایریاز آپ کے لیے ریسٹرکٹیڈ کر دیتی ہے. وہ اپنی خارجہ پالیسی ہے ہر ملک کی، اپنے انٹرنل کے افیئرز ہیں جو ہمارے ڈسکس کرنے کے نہیں ہیں، وہ ہر ملک کا اپنا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. کچھ ممالک کچھ گورنمنٹس اپنے سرمایہ کاروں کو یہ خصوصی طور پہ کہتی ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں آپ نے ڈیو ٹو سرٹن ریزنس آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی. تو اس طرح سے اگر ہم دوسری سائڈ دیکھیں اس کی تو کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پھر گورنمنٹس کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. جیسے صدر کلنٹن جو تھے، بے شک ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چائنا کو اس بیس کے اوپر کہ جی ہیومینٹیرینز آپ پابندی کریں گے اصولوں کی اور ہیومن رائٹس کی پابندی کریں گے، اور ہارٹ فیورٹ جو اور موسٹ فیورٹ نیشن کا جو ہے وہ خطاب دیا اور انویسٹمنٹ کے لیے سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ فیورٹ قرار دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیٹ واز دی نیڈ آف دی گورنمنٹ آف امریکہ ٹو اپنے ڈیفیسٹس کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ضرورت تھی گورنمنٹ آف امریکہ کی. اس لیے انٹرنیشنل بزنس کے اندر اگر ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل بزنس میں پالیسیز گورنمنٹ جو بناتی ہے وہ اپنے انفلکس کو، اپنے انفلو کو، اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹس کو، اپنی کرنسی کی صورتحال کو، انٹرنیشنل کمپٹیشن کو اور بے تحاشا چیزوں کو دیکھ کے بناتی ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس میکنزم. یہ کوئی ایسی بالکل آسان فارمولا نہیں ہے، بلکہ آپ کو گورنمنٹس جو اس سلسلے میں پالیسیز بناتی ہیں، ریپیٹریشن کی پالیسیز بناتی ہیں، فارن رسک انشورنس کی پالیسی بناتی ہیں، یا رائٹس کی پالیسی بناتی ہیں، یا پھر جو آپ کی پروٹیکشن ہے اس ملک میں ایز اے انویسٹر اس کی پالیسیز بناتی ہیں، یا کچھ کنٹریز کو نگیٹ کرتی ہیں کہ یہاں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، یا کچھ کنٹریز کو ہارٹ فیورٹ قرار دیتی ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اس کے لیے سرٹن فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہر ملک کے لیے ویری کرتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، کہ سم ٹائم اٹ ڈز سوٹ دیم، سم ٹائم ان کو سوٹ نہیں کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی ایک پالیسی جو ہے نہ وہ ہمیشہ رہتی ہے اور نہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ اس جگہ پہ قائم رہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، مارکیٹس کے ساتھ ساتھ، ڈیفیسٹس کے ساتھ ساتھ، بیلس آف پیمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو پالیسیز ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں. اور اس میں جو ہے کوئی زیادہ حیرت کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹس جو ہیں دے آر ریسپانسبل فار میکنگ دی پازیٹیو چینجز ان دی رولز آف گیم. اور ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ کس طرح گورنمنٹس جو ہیں وہ پالیسیز کو فرینڈلی بناتی ہیں اور کس طرح سم ٹائم اپنے فائدے کے لیے یا لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرتی ہیں تاکہ کچھ ایریاز جو ہیں جہاں پہ نقصان کا اندیشہ ہے وہ بچ جائیں. اسٹوڈنٹ، ہم نے اس کو ڈسکس کیا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، اس کی امپلیکیشنز دیکھی، ہم نے اس کے پازیٹیو ایفیکٹس دیکھے ہوم کنٹری میں. ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہوسٹ کنٹری میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ جو ریمیننگ اس کا حصہ ہے ہوم کنٹری کا اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم اپنے اگلے جو ٹاپک ہے اس کی طرف موو کریں گے. امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس سلسلے میں کوئی وضاحت، کوئی مشکل پیش آئے بلا تعمل ہمیں لکھیے گا. ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. پہلی فرصت میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اور آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنے گھر والوں کو اور خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.